अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सुहेल खान अपने यूट्यूब चैनल में आपसे मुखातिब हूँ। नाज़रीन, आज वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान का एक बहुत बड़ा अहम बयान आया है और उस बयान में इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म साहब ने कहा है कि हमें चाइना से सबक हासिल करना चाहिए कि चाइना किस तरह करप्शन के ख़िलाफ़ इक़दाम करता है, चाइना किस तरह बड़े बड़े लोगों को, चाइना किस तरह बड़े बड़े मगरमच्छों को पकड़ती है और इनसे सबक लेने का जो है एक हमें वक्त है कि हम चाइना से सबक हासिल करें। कल इमरान खान ने इस्लामाबाद में एक वर्चुअल न्यूक्लियर प्लांट का इफ्तिताह किया और उस इफ्तिताह के दौरान वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने कहा कि हमें चाइना से सबक हासिल करना चाहिए। उन्होंने कहा कि हम छोटे लोग नहीं पकड़ते हैं, चाइना का फार्मूला जो है वो हमें एडॉप्ट करना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि चाइना के एक डिप्लोमेट का मिसाल दी कि उन्होंने तकरीबन 400 लोग मिनिस्ट्रियल लोगों को प्रोसिक्यूट किया है, बड़े बड़े लोगों के ख़िलाफ़ उन्होंने एक्शन लिया है। तो इमरान खान साहब का, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब का ये कहना है कि हमें चाइना से सबक हासिल करना चाहिए। जहाँ तक नाज़रीन करप्शन की बात आती है और करप्शन का जो वाहिद जो इदारा है जो करप्शन का सदेबाब करने के लिए बनाया गया है, जो करप्शन को पकड़ने के लिए बनाया गया, वो है कौमी एहतसाब ब्यूरो यानी नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो। जब से ये इदारा बना है तो इस पर तो अक्सर यही इल्ज़ामात आते रहे कि जनाब ये इदारा जो है वो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए बनाया गया है, सियासी लोगों को पकड़ने के लिए बनाया गया है, सियासी लोगों के ख़िलाफ़ इंतकामी कार्रवाइयाँ करने के लिए पकड़ा गया है। लेकिन जब से 2018 में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की हुकूमत आई है, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की हुकूमत PTI की हुकूमत आई है और ये एक नए अज़म के साथ आई है कि हम मुल्क से करप्शन का ख़ात्मा करेंगे, चोरों डाकुओं लुटेरों को हम पकड़ेंगे, नई NRO नहीं देंगे। लेकिन बात यह है कि इमरान खान साहब ने 3 साल तकरीबन हुकूमत में गुजार लिए, अब 2 साल रह गए हैं और अभी जो इम्पोर्टेंट जो नेक्स्ट मरला है वो बजट भी पास करना है। और इस वक्त आपको पता है कि चूँकि सियासी अदम इस्तेहकाम भी है, उसकी अपनी पार्टी में जहांगीर तरीन जो कि बड़े सीनियर रहनुमा हैं, उन्होंने एक अलग ग्रुप भी बनाया हुआ है। तो जहाँ तक ये बातें हैं, तो जिस तरह इमरान खान ने कल जो ये बयान दिया है, हम इसको ज़रा पर्सपेक्टिव में, इसको ज़रा डिटेल से लेंगे कि आखिर ये नैब का इदारा क्यों इस हुकूमत के लिए एक दर्द-ए-सर बन गया है और इस हुकूमत के लिए एक एम्बेरसमेंट का एक अंसर बन गया है कि अब तक इन्होंने किसी बड़े मगरमच्छ को, किसी बड़े सियासतदान को उसके ख़िलाफ़ शवाहिद इकट्ठा नहीं कर सकी और अभी तक इसको किसी एक शख्स को भी, एक सियासतदान को भी इन्होंने गिरफ़्तार किया है या उनको जो है उनका केस को जो है मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंचाया गया। आज नाज़रीन मैं आपको बताऊंगा कि ख़ासकर जो नैब का जो इदारा वैसे तो कई सालों से इख्तलाफात की हद में है और इल्ज़ामात की पकड़ में है और लोग इस पे इल्ज़ामात लगा रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी अदालत है सुप्रीम कोर्ट, उनके कुछ चंद फैसले, कुछ चंद केसों का मैं आपको हवाला दूंगा और इससे मैं लिंक करूंगा और ख़ासकर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब का ये गिला कि नैब करप्शन के ख़िलाफ़ कुछ नहीं कर रहे। तो जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान इक़्तिदार में हैं और उनके 3 साल हो गए अपने इक़्तिदार में इस हुकूमत में, तो वो क्यों इस पर फोकस नहीं करते। मैं जो आपको जो केसेस के बारे में बताऊंगा, सुप्रीम कोर्ट में जो बड़े बड़े केसेस थे उसके हवाले से बताऊंगा। लेकिन एक और जो अहम बात है और वो ये है कि नैब के अक्सर केसेस सुप्रीम कोर्ट में आते हैं और पिछले साल एक केस नैब का आया चीफ जस्टिस की बेंच में, चीफ जस्टिस गुलजार अहमद की बेंच में, और नैब के हवाले से था। तो उसमें नैब के हुकाम की तरफ से बताया गया कि नैब में 2001 से लेकर 2006 तक मुख्तलिफ मुकदमात, हज़ारों केसेस वो ज़ेर इल्तिवा का शिकार हैं और वो उस पर सुनवाई नहीं हो सकी, जिस पर अदालत ने इस्तफ़सार किया था कि आखिर ये क्या वजह है। तो नैब ने बताया था कि ये जो हमारे पास एक्स्ट्रा एडिशनल अकाउंटेबिलिटी इजाफी कोर्ट्स नहीं है, हमारे पास वो ज़राए नहीं है, वो रिसोर्स नहीं है जिसकी बिना पर हम ये हज़ारों लाखों केसेस की वो सुनवाई कर सके। इस पर फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ये हिदायत की थी मिनिस्ट्री ऑफ लॉ को, बल्कि हुकूमत को कहा था कि आप 120 इजाफी अदालतें कायम करें, नैब कोर्ट्स कायम करें। इस पर फिर हुकूमत की जानिब से जवाब दाखिल कराया गया था। हुकूमत ने इनकार नहीं किया था, लेकिन उन्होंने कहा था कि ये इस पर अरबों रुपए लगेंगे। बहरहाल इस पर फिर जब सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ज़ोर डाला, बहुत प्रेशर डाला, तो पिछले महीने अटॉर्नी जनरल के ऑफिस से
پھر یہ رپورٹ پیش کی گئی سپریم کورٹ کے سامنے کہ جو 120 عدالتیں جو کورٹس تھے جو عدالتیں جو قائم کرنے جا رہی ہیں وہ فیزز وائز میں اب اس کو اس کا قیام کو جو ہے عمل میں لایا جائے گا، اور فی الحال سٹارٹنگ میں جو ہے نا 30 اکاؤنٹیبلٹی کورٹس بنائے جا رہے ہیں، اور اس پر عدالت کو یہ بھی بتایا گیا تھا کہ اس کے لیے تمام سٹاف کو لے لیا، تقریباً 40,000 لوگوں نے درخواستیں دی تھی، اس میں سے ہم نے سلیکشن کی اور پورا عملہ ہم نے تعینات کر لیا ہے، لیکن اب اس کے ججوں کی جو تعیناتی ان کورٹس کی، یعنی ان عدالتی کورٹس کی، اضافی عدالتی کورٹس کے لیے اب ججوں کی جو تعیناتی ہے وہ مرحلہ باقی ہے، اور اس کے لیے پھر پاکستان کے تمام ہائی کورٹوں کے رجسٹرار سے رابطہ کر لیا گیا ہے، اور ان کو کہا گیا ہے کہ آپ ہمیں ججز تعینات کریں تاکہ ہم ان کورٹوں کو اس تعینات کریں تاکہ یہ جو کیسز ہیں یہ ختم ہو۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ناظرین میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ چونکہ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے اس امر کا اظہار کیا ہے، تو یہ جو نیب کا ادارہ بنا ہے کئی سالوں سے، اور خاص کر اور اس پہ جو ایک اور ویڈیوز میں آپ کے سامنے کروں گا، اس پہ وہ میں انفارمیشن اکٹھی کر رہا ہوں کہ نیب میں جتنے بھی پورے پاکستان میں جو نیب کے آفیسز ہیں اور جو نیب کا جو عملہ ہے ان کی تنخواہیں کتنی ہیں، امارات کتنے ہیں، اور یہ اتنی بڑی بڑی تنخواہیں لیتے ہیں، ہزاروں لاکھوں کروڑوں روپے ان کا سال کا بجٹ ہوگا، مہینے کی تنخواہیں ہوں گی، لیکن اب تک یہ کوئی اہم پیش رفت انہوں نے نہیں کی، انہوں نے اس کو بندوں کو نہیں پکڑا، نہ کسی سیاستدان کو پکڑا، نہ کسی بھی پولیٹیکل پارٹیز کے بندے کو ابھی تک انہوں نے شواہد اکٹھے کیے، نہ ان پہ یہ الزام ثابت ہو سکا ہے۔ تو یہ کیا وجہ ہے، اس پر ایک تفصیل سی ویڈیو میں آپ کے سامنے پیش کروں گا، لیکن پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ اسی نیب کی وجہ سے، صرف نیب نہیں بلکہ تمام جو ہماری تحقیقاتی ادارے ہیں، چاہے وہ نیب ہے، چاہے وہ FIA ہے، چاہے کوئی اور ہے، چاہے پولیس ہے، تو اس کی وجہ سے پھر عدالتوں میں، خاص کر عدالتوں میں ججوں کو بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اسی وزیر اعظم عمران خان صاحب کے بیان کو لکھ کرتے ہوئے میں آپ کو کچھ چند کیسز کا حوالہ دوں گا، خاص کر سپریم کورٹ، اور یہ میں آپ کو سپریم کورٹ کی بات بتا رہا ہوں، پتہ نہیں ہمارے جو نچلی عدالتیں ہیں، ہمارے جو ڈسٹرکٹ کورٹس ہیں، پتہ نہیں ان کا کیا حال ہوگا، وہاں پہ تو کروڑوں کیسز پھر التوا کا شکار ہوں گے، وہاں پہ تو بہت سارے ایسے ملزمان ہوں گے جو کہ ابھی تک رہائی نہیں پا چکے ہوں گے، یا ابھی تک ان کے کیسوں کی سنوائی نہیں ہو سکی، یا ان کے کیسوں پہ فیصلہ نہیں۔ میں آپ کو سپریم کورٹ کی کیسوں کے بارے میں بتاتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ پچھلے سال 2019 میں سپریم کورٹ کے ایک شریعت اپیلیٹ بینچ نے، جس کی ہیڈ کر رہے تھے جسٹس مشیر عالم، انہوں نے 14 سال کے بعد ایک شخص کو رہا کر دیا تھا۔ 14 سال کے بعد ایک شخص جو جیل میں سڑ رہا تھا اور اس پہ جو الزامات تھے، اس کو 14 سال بعد رہا کیا گیا۔ کیوں رہا کیا گیا؟ وہ اس بات پہ رہا کیا گیا کہ عدالت کو شواہد جو ہے وہ پیش نہیں کیے جا سکے۔ اب شواہد کون پیش کرتا ہے؟ شواہد یہی پراسیکیوٹنگ ایجنسیز کرتی ہیں، یہ تحقیقاتی ادارے کرتی ہیں، نیب کرتا ہے، FIA کرتا ہے، پولیس کرتا ہے۔ تو ایک شخص جو 14 سال، ایک شخص کی تقریباً پوری زندگی اس پہ محیط ہوتی ہے، لائف کا پوری زندگی کا ایک بڑا قیمتی جو اس کا جو وقت ہوتا ہے، 14 سال میں ایک بندہ جیل میں سڑ رہا ہوتا ہے، اور آخرکار وہ 14 سال بعد اس کو رہائی ملتی ہے۔ کیسے رہائی ملتی ہے؟ کہ اس کے خلاف کوئی شواہد نہیں ملتے۔ اب یہ شواہد پولیس کی ناقص کارکردگی کی وجہ سے، نیب کی ناقص کارکردگی کی وجہ سے، ہمارے جو تحقیقاتی ادارے ہیں ان کی ناقص کارکردگی کی وجہ سے یہ ملزمان جو ہے وہ رہا ہو جاتے ہیں، یا وہ بے گناہ ہوتے ہیں، یا گناہگار ہوتے ہیں، یا وکیل ثابت نہیں کر سکتے، یا استغاثہ ثابت نہیں کر سکتے۔ تو یہ جو ملزم تھا، یہ اس کو 2019 میں شیریٹ اپیلیٹ بینچ میں اس کو رہا کیا گیا تھا 10 سالہ۔ اس پر ایک الزام تھا کہ انہوں نے ایک 10 سالہ لڑکا تھا مدثر اعظم، اس کو راولپنڈی سے اغوا کیا تھا، اور اس کے بعد اغوا کرنے کے بعد اس سے زیادتی کی گئی تھی اور اس کو پھر قتل کر دیا گیا تھا۔ یہ کیس جب سپریم کورٹ میں آیا، تو جب سپریم کورٹ نے پھر ہیئرنگ کے دوران جب ملزم کے وکیل کی طرف سے اور استغاثہ کی طرف سے جو شواہد پیش کیے گئے، اس پر عدالت پھر اس نتیجے پر پہنچی کہ جناب یہ تو آپ کے شواہد ہے ہی ٹھیک نہیں ہیں، یہ تو آپ کیس بنانے میں ناکام رہے ہیں، اور آپ نے ملزم کو جو ہے نا اس طرح کیا۔ اور دوسری بات یہ کہ اس ملزم کا وکیل جو کہہ رہا تھا کہ میرے ملزم کو FIR میں غلط نامزد کیا گیا ہے۔ ناظرین یہ بھی آپ ایک بات سے بات نکلتی جا رہی ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، ہم تقریباً 15-20 سال سے میں سپریم کورٹ کی رپورٹنگ کر رہا ہوں، اور ہم مختلف بڑے ہائی پروفائل
کیس میں کور کر رہا ہوں، میں کور کر چکا ہوں اور اب بھی ہم کور کرتے ہیں۔ ناظرین، جو ایف آئی آر کا ذکر آیا تو اس پہ بھی ایک بہت بڑا ایک پروگرام ہو سکتا ہے، لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ہمارے جو اکثر جو کرمنل کیسز ہوتے ہیں، جو کہ فوجداری مقدمات ہوتے ہیں یا جو اور مقدمات ہوتے ہیں، اس میں ایف آئی آر یعنی فیڈرل فرسٹ انفارمیشن رپورٹ ایف آئی آر، جب ایک کیس ہوتا ہے تو اس کی پہلی ایف آئی آر رپورٹ درج کی جاتی ہے۔ لیکن ناظرین، میں آپ کو بتا دوں کہ جس طرح کہتے ہیں نا کہ ایک مکان کی پختگی، مکان کی جو ہے مضبوطی اس کی بنیادوں پر انحصار ہے۔ اگر اس کی بنیاد ٹھیک ہوں گے تو وہ مکان جو ہے وہ مضبوط ہوگا۔ اسی طرح فوجداری کیسوں کے جو جتنے بھی کیسز جو ہوتے ہیں ان کا جو انحصار ہوتا ہے وہ ایف آئی آر پہ ہوتا ہے، لیکن بدقسمتی سے ہمارے کیسوں میں جو ایف آئی آر درج ہوتے ہیں وہ غلط درج ہوتے ہیں، وہ اکثر اس کی اتنی کیپیبلٹی نہیں ہوتی۔ ہمارے جو انویسٹیگیشن افسران ہیں یا جو ہمارے جو متعلقہ لوگ ہیں تھانوں میں جو ایف آئی آر درج کرتے ہیں، ان کی اتنی ایکسپرٹیز نہیں ہوتی، ان کی اتنی مہارت نہیں ہوتی، اور ایف آئی آر میں اکثر جو لوگ جو ہیں وہ غلط ایف آئی آر درج کرتے ہیں، گواہوں کے بیانات جو ہیں گواہان جو ہیں وہ غلط ڈال دیتے ہیں۔ دوسرا جو نامزد کیے جاتے ہیں، اکثر غلط لوگ ایف آئی آر میں نامنیٹ کیے جاتے ہیں، اور پھر جب یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے، جب انویسٹیگیشن شروع ہوتی ہے تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ انویسٹیگیشن صحیح نہیں ہوتی، عدالتوں کے سامنے جب وہ کیس جاتے ہیں تو پھر جج صاحبان کے سامنے ان کے لیے بہت بڑی مشکلات ہوتی ہیں، اور پھر نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وہ عدم شواہد کی وجہ سے پھر وہ ملزمان جو ہے وہ عدالتوں سے چھوٹ جاتے ہیں۔ تو یہی دوبارہ میں اس بات کو لنک کروں گا وزیر اعظم عمران خان کے اس بیان سے کہ وزیر اعظم عمران خان کو چاہیے کہ کم از کم اب ان کے 2 سال رہ گئے اس حکومت میں، تو کم از کم اب وہ خود کئی بار یہ اپنے اس امر کا اظہار کر چکے ہیں، ناراضگی اظہار کر چکے ہیں نیب پر، خاص کر کہ نیب جو ہے وہ کرپشن کے خلاف کچھ نہیں کر سکتی۔ اب یہ کیوں نہیں کرتی؟ یہ جو بڑے بڑے تنخواہیں لیتے ہیں، جو بڑے بڑے مرات لیتے ہیں، ہمارے نیب کے چیئرمین ہیں، نیب کا جو عملہ ہے، تو ابھی تک یہ کیوں کسی ایک ملزم کے خلاف بھی یہ شواہد اکٹھے نہیں کر سکی، کسی ایک ملزم کو بھی جو ہے وہ کیفر کردار تک نہیں پہنچا سکی؟ تو وزیر اعظم عمران خان سے میری خاص کر اس پروگرام کے توسط سے میرا خاص کر اسے یہ التجا ہے کہ جب آپ یہ بیان دیتے ہیں تو آپ کیوں نہیں ان پر فوکس کرتے ہیں، ان کا کیوں آپ سختی سے نوٹس نہیں لیتے ہیں؟ یہ کیوں استغاثہ ان کی کیوں کمزور ہوتی ہے، ان کی انویسٹیگیشن کیوں کمزور ہوتی ہے؟ ایک اور کیس کے بارے میں آتا ہوں، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک بہت بڑا واقعہ ہوا تھا سن 2006 میں، یہ راولپنڈی آرے بازار میں ایک دہشت گردی کا واقعہ ہوا تھا جس میں تقریباً 20 لوگ مارے جا چکے تھے، اور وہ واقعہ یہ تھا کہ آئی ایس آئی کی ایک بس جو ہے آئی ایس آئی کا عملہ لے جا رہی تھی، لیکن اس پر ٹیررسٹ اٹیک ہوا اور اس میں تقریباً 20 لوگ جو ہے اس میں وفات پا گئے تھے، اس میں 20 لوگوں کی جانیں ضائع ہو گئی تھی، اور اس میں تقریباً 36 افراد کو جو ہے اس میں پھر وہ زخمی ہو گئے تھے۔ یہ کیس جب سابق چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس آصف سعید خان کوسہ کے بینچ میں آیا تو اس وقت جب یہ کارروائی چل رہی تھی تو اس پر بھی کورٹ کو بتایا گیا، عدالت کو بتایا گیا کہ 2 گواہان صرف اس اتنے بڑے واقعے میں 2 گواہان پیش کیے گئے تھے، اور وہ بھی پولیس کے، اور پولیس کے گواہان وہ تھے، جس پر عدالت نے پھر اس نتیجے پر پہنچی کہ یہ تو آپ نے صرف پولیس کو 2 گواہان بنایا گیا ہے، اور اس میں یہ تو آپ ایک بڑے بازار میں اتنا بہت بڑا واقعہ ہوا ہے، لوگوں کی جانیں قیمتی جانیں ضائع ہو گئیں، تو آپ نے کسی پرائیویٹ بندے کا کو گواہ نہیں بنایا، کسی کا ٹیسٹیمنی آپ نے پرائیویٹ بندے کی نہیں لی گئی، اور صرف 2 پولیس لوگوں کو اس میں گواہ بنایا گیا، اور اس میں جو ملزم تھا اس پہ یہ الزام تھا کہ اس نے جو ٹیررسٹ اٹیک ہوا تھا، جو دہشت گردی کا جو واقعہ ہوتا، اس ٹیررسٹ تنظیم کے ساتھ اس ملزم کا رابطہ تھا۔ تو وہ جب کیس چلتا رہا تو آخر کار پھر جسٹس آصف سعید خان کوسہ نے کہا کہ چونکہ یہ پراسیکیوشن جو ہے یہ تو فیل ہو گئی ہے، استغاثہ ناکام ہو گئی ہے، اتنا بڑا واقعہ ہوا ہے اور 2 پولیس کو اس میں گواہ بنایا گیا، اور پولیس کو تو پھر چونکہ ماتحت ہوتا ہے تو پولیس کا ایک افسر اس کو بائی فورس بھی کہہ سکتا ہے کہ جا کے یہ بیان دے، تو لہٰذا اتنا بڑا واقعہ ہوا تھا، اور اس شخص پہ تقریباً 20 دفعہ پھانسی کا جو ہے وہ آرڈر جو اس کے لیے حکم صادر ہوا تھا، لیکن اس بڑے کیس میں اس ملزم کو پھر رہا کیا گیا تھا، جسٹس آصف سعید خان کوسہ۔ اس طرح ایک پاک پتن میں بھی ایک کیس ہوا تھا، ایک شخص نے پہ الزام تھا کہ اس نے ایک بندے کو قتل کیا ہے،
اور وہ بھی جسٹس آصف سعید خان کوسا نے یہ کہا تھا کہ اس کے بینچ میں لگا تھا، تو اس پر بھی اس ملزم کو رہا کیا گیا تھا، اور اس میں بھی کہا تھا کہ اس میں تو کوئی مطلب شک کی بنیاد پر اس کو رہا کیا گیا تھا کہ جناب اس میں تو کوئی ایسی ایویڈنس ہے ہی نہیں جو کہ استغاثہ دینے میں جو ہے اگر وہ دیتی تو استغاثہ مکمل طور پر ناکام ہو گئی تھی۔ تو ناظرین، میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ آج جو وزیر اعظم عمران خان صاحب نے یہ بیان دیا ہے نیب کی کرپشن کے حوالے سے کہ نیب کرپشن کی کچھ نہیں کرتی، تو وزیر اعظم عمران خان صاحب اس ادارے کے خلاف اتنا بڑا ایکشن کیوں نہیں لیتے؟ اس کی انویسٹیگیشن، اس کی پروسیکیوشن، اس کا جو استغاثہ، اس کا جو انویسٹیگیشن برانچ ہے اس کو کیوں اس کے خلاف اس کو ٹارگٹ نہیں کیا جاتا، اس کے خلاف کیوں ایکشن نہیں لیا جاتا؟ اور اوورآل دیکھ لیں تو ہماری FIA کی جو انویسٹیگیشن ہے، ہماری جو پولیس کی انویسٹیگیشن ہے، اور اس پر جسٹس آصف سعید خان کوسا نے یہ بھی کہا تھا کہ اکثر جو لوگ ہیں وہ جھوٹی گواہیاں دیتے ہیں، اور اس پر انہوں نے پھر یہ بھی کہا کہ آئندہ جو بھی جھوٹی گواہی دے گا تو اس کے خلاف سخت سے سخت سزا دیں گے، اس کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے۔ تو ناظرین، اب یہ وقت تھوڑا زیادہ ہو گیا، لیکن میں نے آپ سے یہ شیئر کرنا چاہتا تھا، خاص کر آج عمران خان کا جو یہ بیان ہے، اگر وزیر اعظم عمران خان صاحب واقعی سنجیدہ ہیں تو ان کو ترجیحی بنیادوں پر اس سلسلے پولیس کی پروسیکیوشن، پولیس کی انویسٹیگیشن، نیب کی انویسٹیگیشن، اس پر فوکس کرنا چاہیے۔ اور آپ کو ناظرین، آپ کو یہ بھی پتہ چلا ہے کہ یہ بھی پتہ ہے کہ حال ہی میں شہباز شریف کو جو لاہور ہائی کورٹ سے جو بیل ہوئی، اس میں بھی نیب نے ہاتھ کھڑے کر دیے۔ نیب نے الٹا کہہ دیا کہ جناب شہباز شریف کے خلاف نہ کوئی کک بیکس کا الزام ہے، نہ کوئی منی لانڈرنگ کا الزام ہے، کچھ بھی الزام نہیں ہے، یعنی نیب کچھ شواہد پیش نہیں کر سکی۔ اور پھر لاہور ہائی کورٹ نے شہباز شریف کو اس کیس میں پھر جانے دیا، لنڈن جانے کی اجازت بھی دے دی، اس کو کہا کہ ون ٹائم، لیکن وہ نہ جا سکے، وہ ڈیٹیل ساری آپ کو پتہ ہے۔ لیکن آج کے جو یہ میں پروگرام میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ یہی تھا کہ عمران خان کے اس بیان کی وجہ، تو مجھے امید ہے کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب اس کو ترجیحی بنیادوں پر دیکھیں گے، اور آخرکار یہ کارروائی، یہ گیم کب تک چلے گا، یہ بیانات کب تک چلیں گے، عوام کو کیا یہ کب ریلیف ملے گا؟ اور ایسے بھی لوگ ہیں کہ اس میں بے گناہ ہوتے ہیں بیچارے، وہ سالوں جیلوں میں سڑے رہتے ہیں، پڑے رہتے ہیں، کچھ پھانسی کے ملزمان ہوتے ہیں، وہ پھانسی سے چھوٹ جاتے ہیں، تو پھر اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ ایک شخص کو اگر آپ 15 سال، 14 سال، 20 سال جیل میں رکھتے ہیں تو اس کی کتنے قیمتی سال آپ ضائع کر دیتے ہیں، اور آخر میں اس کو رہا کر دیتے ہیں۔ تو جب اس نے جو 14 سال اس نے جو جیل میں گزارے ہیں، اس کا جواب کون دے گا؟ اس کی تلافی کون کرے گا؟ یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے، جو کہ خاص کر عمران خان صاحب جو کہہ رہے ہیں، نعرہ کر رہے تھے کہ میں اس میں تبدیلی لاؤں گا، اس میں تو کم از کم اس پروسیکیوشن کے حوالے سے، اس تحقیقات کے حوالے سے، تحقیقاتی ادارے جو ہیں ان کو تھوڑا لائن پہ لگا رہے ہیں، ان کو اچھی فوٹنگ پہ لگائے تاکہ لوگوں کو انصاف جلدی مہیا ہو سکے، اور جو عدالتوں میں جو کیس آئیں تو اس کی سنوائی پھر جلدی سے جلدی ہو جائے تاکہ لوگوں کو انصاف فراہم ہو۔ ایک اور ویڈیو میں دوبارہ آپ کے سامنے حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ پاکستان زندہ باد۔